अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अली हैदर है और आप देख रहे हैं प्रोग्राम एक पाकिस्तान। 24 नवंबर को इस्लामाबाद में तहरीक इंसाफ के एहतजाज के बाद सच के साथ झूठ को कैसे गड़बड़ किया जा रहा है, प्रोग्राम में इस पर बात करेंगे। 11 दहशतगर्द लाहौर में किस इमारत को निशाना बनाना चाहते थे, कैसे गिरफ्तार किए गए, ये भी आपको बताएंगे। फ़लस्तीन के बाद शाम में भी जंग के शोले भड़क उठे, ये मौजू भी प्रोग्राम का हिस्सा। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे तहरीक इंसाफ की नई हिकमत अमली की। 24 नवंबर के एहतजाज की नाकामी, फाइनल कॉल का बयानिया, दम तोड़ने, क़यादत के गायब होने, कारकुनान की गिरफ्तारियां, फेक न्यूज़ के हंगामे और लाशों की सियासत का बयानिया ख़त्म नहीं हुआ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक बार फिर इस्लामाबाद की जानिब एक और मार्च का ऐलान कर दिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा की पार्लिमानी पार्टी ने भरपूर तैयारी के साथ दोबारा इस्लामाबाद जाने का फैसला कर लिया। यह फैसला वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के असम्बली फ्लोर पर इस खिताब के बाद किया गया है। अपने खिताब में हुकूमत को धमकियां देते हुए वज़ीर आला ने कहा कि इस वक्त से डरो जब हम ये कहें कि हम भी गोली का जवाब गोली से देंगे। अगर तुमने फस्तायत जारी रखी तो फिर हम भी गोली का जवाब गोली से देने के लिए तैयार होकर आएंगे, फिर बताएंगे कि भागता कौन है। डरो कि जिस दिन हमने कहा कि गोली का जवाब गोली देंगे और पुरअमन का नारा छोड़ के हम निकलेंगे, असला हमारे पास भी है, बारूद हमारे पास भी है, पैसा हमारे पास भी है। हम अपने घर की आजाद भेज के फिर ऐसा ना हो कि असला और बारूद के जोर पर निकले और फिर अपने हक उस तरीके से लें। हम कुर्सी वाले नहीं है, हम लानत भेजते हैं ऐसी कुर्सियों पर। तुम हमें डरा लोगे कि तुम गौरा राज लगा दोगे तो हम तुम्हारी बात नहीं करेंगे। लगाओ गौरा राज, मैं तुम्हें चैलेंज करता हूँ फ्लोर ऑफ द हाउस कि तुम्हारे बात में जरूरत है, लगाओ गौरा राज को। अगर खुदा की कसम इस सूबे के अंदर इस बैनर के साथ तुमने गौरा राज लगाया, इस सूबे में तुम रह गए, तुम अपने बाप से पैदा नहीं हुए होंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा और उनकी काबीना एक बार फिर इस्लामाबाद की जानिब मार्च की तैयारियां कर रही है, मगर आज ही लाहौर की इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने बानी PTI की 9 मई के 8 मुकदमात में जमानतें मुस्तरद करने का तहरीरी फैसला जारी कर दिया। ATC जज मंजर अली गुल ने इस 6 सफ़हात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी कर दिया। अदालती फैसले में कहा गया है कि जमान पार्क में तैयार की गई साजिश की गवाहान के बयानात भी रिकॉर्ड पर मौजूद हैं। प्रोसिक्यूशन के पास बानी PTI की इश्तियाल अंगेजी के हिदायत के ऑडियो और बसरी सबूत मौजूद है। तहरीरी फैसले में कहा गया कि बानी PTI कोई मामूली आदमी नहीं, इनकी हिदायत और बयानात की इनके हामियों की नज़र में कदर है। PTI की दीगर क़यादत से बानी PTI की हिदायत को मुस्तरद करने का सोचा तक नहीं। अदालती फैसले आने के बाद ये दिखाई दे रहा है कि तहरीक इंसाफ के लिए अमली मुश्किलात का आगाज हो चुका। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बानी चेयरमैन की रिहाई के लिए तमाम दस्तयाब ऑप्शन इस्तेमाल किए, तमाम पत्ते शो किए, तमाम चालें चली, तमाम कार्ड्स खेले, मगर मर्ज बढ़ता ही गया। जो जो दुआ की, PTI ने पैदर पे जलसों का रिकॉर्ड इस्तेमाल किया, मगर वो पत्ते भी रायगा गए। सोशल मीडिया कैंपेन्स के जरिए बानी की रिहाई का बयानिया बनाकर अदालतों और इदारों पर दबाव बढ़ाने का कार्ड इस्तेमाल हुआ, मगर वो भी नाकाम रहा। PTI ने अमरीकी और बरतानवी असम्बलियों से करारदादें मंजूर करवाने से लेकर सेनेटर्स और MP से खतूत लिखवाने तक भी बानी की रिहाई की राह हमवार न कर सके। बैरून मुल्क एहतजाजों का कार्ड हो या फिर IMF और अक़वाम मुत्तहिदा के दफातर के सामने एहतजाज, तहरीक इंसाफ की कोई भी चाल इन्हें रिलीफ तो न दे सकी, मगर पार्टी की मुश्किलात में आए रोज इजाफा होता जा रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बानी चेयरमैन की रिहाई के लिए हर मुमकिना दाव आजमा चुकी। बानी PTI भी अपने पूरे कार्ड खेल चुके हैं। सियासी शतरंज की बिसात में प्यादे तो उड़न छू चुके, इनकी चालों को मशकूक समझा जाता है, मगर इस सियासी चाल के बादशाह के लिए भी अमली मुश्किलात शुरू हो चुकी। तहरीक इंसाफ दिफाई अंदाज इख्तियार किए हुए है, जबकि हुकूमत का अंदाज मुसलसल जारहाना होता जा रहा है। PTI के हर दाव की नाकामी के बाद हुकूमत के एतमाद में इजाफा हो रहा है, लेकिन अब तहरीक इंसाफ के लिए मुश्किलात का पहाड़ खड़ा होने वाला है। सवाल यह है कि इस सख्त बयानिए के साथ PTI कैसे सरवाइव करेगी। बात करेंगे इस हवाले से, हमारे साथ मौजूद हैं मोहतरमा शंदाना गुलजार साहिबा। शंदाना साहिबा, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। शंदाना साहिबा, ये जो 24 नवंबर की कॉल थी, इट वाज वन ऑफ द मोस्ट टफेस्ट कॉल, क्योंकि आपको बहुत यहाँ पे जो है वो सामना करना पड़ा हर तरह के दबाव का, मुश्किल का। अब की बार दोबारा एहतजाज की कॉल दी जा रही है। अब की बार क्या ऐसा होगा, क्या नया होगा जो हुकूमत को घुटने टेकने पर मजबूर कर देगा? बहुत शुक्रिया अली हैदर साहब। मैं आपकी सारी कॉन्वर्सेशन सुन रही थी, मुझे बहुत अच्छा भी लगा। आपने कहा
یہ بہت پولیانا ویو ہے کہ ہماری مشکلات شروع ہو چکی ہے. ہماری مشکلات تو اس دن سے شروع ہوئی تھی جس دن سے ہمارے باجوہ نے, اس کے نوکروں نے, یہاں کے یا شہباز, نواز, مریم زرداری, بلاول ٹائپس نے اس کو لبیک کہا بائیڈن کو. خان کی حکومت ہٹائی, پاکستان کا بیڑا غرق کر دیا, اکانومی غرق کر دی, ہیومن رائٹس طلب کر لیے. پاکستان نے تو ایک اچھا دن نہیں دیکھا 9 اپریل 2022 کے بعد. تمہاری مشکلیں ختم ہو رہی ہیں, شروع نہیں ہو رہی ہیں. دوسری بات, آپ نے کہا کہ حکومت کی کانفیڈنس بڑھ رہی ہے. یاد رکھیں, بزدل وہ ہوتا ہے جو کنٹینر پہ نماز پڑھتے ہوئے بندے کو لات مار کے نیچے پھینک کے اس کی گردن توڑ دیتا ہے. سوری میں یہ سخت بات کر رہی ہوں, بٹ چار نامرد تھے, ان کے پاس بندوقیں بھی تھیں, ان کے پاس شیلڈز بھی تھے. مجھے نہیں پتا تھا فوج تھا, رینجرز تھی کہ پولیس تھی پنجاب کی, نو آئیڈیا. بٹ چاروں نے ایک بندے کو نہاتے کو مار ڈالا, وہ بھی نماز پڑھتے ہوئے. تو جو پریڈکشن میں کتنے مہینوں سے کری ہوں, بلکہ فریحہ ادریس میری دوست بھی ہیں, وہ مجھ سے ایک شو میں ناراض ہو گئی تھی کہ آپ یہ کیوں کہتی ہے کہ پاکستان میں فلسطین اور اسرائیل اور کشمیر والا حال ہے. میں نے کہا آپ دیکھ لیں گے, اور ایگزیکٹلی وہی ہوا کہ چھت سے 25 فٹ بندے کو نیچے گرا کے اس کی گردن توڑ دی گئی. ہم یہ جو ہے نا ڈیفیٹ, ہار یہ ہمیں نہیں دے سکتے, ہمیں مار سکتے ہیں, لیکن دیکھیں وہ جس دن مرنا ہے وہ تو اللہ نے ہمارا لکھا تھا. اب شیطانی انٹرسٹنگ بات دیکھیں, آج کوئی انٹرنیشنل چینل کہہ رہا تھا کہ اسلام آباد میں دوبارہ پرسوں سے ان لوگوں نے کنٹینرز لگا دیے, سمجھ نہیں آ رہی تھی, اور آسمان میں گدھ اڑ رہے تھے. تو اس انٹرنیشنل چینل نے نیوز بریک کیا, اگر میرے پاس ہو میں آپ کو فارورڈ کروں گی, کہ انہوں نے کیا کیا کہ جتنے بھی لوگوں کو شہید کیا اور جتنے لوگ زخمی تھے سب کو کنٹینرز میں بند کر دیا سزا. اگر آپ کہتے ہیں امریکہ نے ایگزیکٹلی یہ کیا تھا افغانستان میں, جب طالبان نان طالبان سب کو کنٹینرز میں بند کر دیا تھا 9/11 کے بعد, اور وہاں پہ ایسفکسیٹ ہو کے سارے مر چکے تھے. سو معذرت کے ساتھ ہمارا کمپوزر دیکھیں, میں رات 12 بجے تک کھڑی تھی ڈی چوک میں, خان صاحب کے ورکرز کو بھیکے مانگ یہاں سے چلے, کوئی جانے کو تیار نہیں تھا. میں معذرت کے ساتھ اس پہ نا ہم نے ایک ریسرچ کی ہے, فیکٹ چیکنگ بھی کی ہے کچھ چیزوں کی, وہ ابھی میں اس پہ بات کرنے کا فائدہ نہیں ہے, اگلے سیگمنٹ میں بات بھی میں کروں گا اس پہ کہ اصل میں ایسا نہیں ہے کہ آپ پہ ظلم نہیں ہوا, ظلم ہوا ہے, مار پڑی ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, لیکن کچھ فیکٹ چیکس ہیں, اس پہ ہم بات بعد میں کریں گے. مجھے یہ بتائیں, جو میرا بیسک سوال تھا چندانا جی, کہ what now what, اب ایسا کیا ہوگا. I'm not asking you to reveal your strategy, but what difference is it going to make this time? دیکھیں, جو مین ایشو اس وقت ان کو بنا ہوا ہے نا, وہ ڈونلڈ ٹرمپ کا ہے. نواز شریف امریکہ تک گیا پیر دھونے کے لیے, بٹ ہی ریفیوز ٹو میٹ ہم, ہز انٹائر کیمپین ریفیوز ٹو میٹ ہم. آنٹی جی پھر اس کے ابو گئے جنیوا, ہم نے سنا ہے وہاں کے جارج سوروس سے ملنے گئے تھے کہ جی پاکستان کو فائنانس کرتے ہیں, وہ بھی ریفیوز ہو گیا. زرداری تو ہے ہی چور, اس کو تو کوئی پیسے دیتا نہیں ہے. بلاول اس سے بڑا چور ہے کیونکہ اس نے کبھی حلال کمایا نہیں ہے. اب آپ کی اکانومی اس وقت ڈاماڈول ہے. آپ کے جو بیسٹ فرینڈز ہیں چائنا, سعودی, یو اے ای, تینوں نے آپ کے لونز جو ہے رول اوور کرنے سے منع کر دیا, کیونکہ وہ بے شک ان کے اپنے ڈپلومیٹک اکنامک انٹرسٹ پاکستان میں ہوں گے, لیکن پاکستان کی ڈوبی ہوئی کشتی میں اپنے آپ کو نہیں ڈبانا چاہتے. رہ گئے $7 ارب IMF کے. ہمیں سننے میں آیا ہے کہ ٹرمپ صاحب نے بول دیا IMF کو کہ جی آپ نیوٹرل ہو جائیں. تو اگر IMF نیوٹرل ہو گئی, یہ پیسے نہیں رول اوور ہوتے. $16 ارب یہ چور کے بچے کہاں سے لے کے آئیں گے ایک مہینے میں؟ الیکشن تو ہوگا, وہ مہینے میں ہوتے ہیں, 2 میں ہوتا ہے. کیئر ٹیکر کو بھی کوئی پیسے نہیں دیتا. وہ تو آپ نے دیکھ لیا کیئر ٹیکر کے کیا کارنامے تھے پچھلے والے کے. رائٹ ناؤ پاکستان از ان ڈینجر آف گوئنگ بیلی اپ فائنینشلی. اگر بات یہ ہے, اور عمران خان کے علاوہ کوئی کسی کو پیسے دینے کو تیار نہیں ہے, ان کو ابھی بھی لگ رہا ہے. لیکن شندانا جی یہ تو آپ نے پہلے بھی کہا تھا کہ پاکستان بینکرپٹ ہونے جا رہا ہے, بٹ ایسا ہوا نہیں. کیوں نہیں ہوا؟ مجھے بتائیں, آپ کے جو بجلی کا بل ہے, آپ بجلی استعمال کرتے ہیں کتنی, اور آپ بل کتنا دیتے ہیں؟ اپنے گھر میں جو بیچارہ آپ کا ملازم ہوگا اس سے پوچھ لیں کہ وہ استعمال کیا کرتا ہے اور بل کیا دے. بینکرپسی اور کیا ہوتی ہے؟ آپ کے جو پاکستان سے بچے پیدا ہو رہے ہیں وہ 6-6, 7-7 لاکھ کے قرض دار بچے پیدا ہو رہے ہیں جو 19 روپے کا ایک آنا بھی نہیں دیکھا. دس از بینکرپسی. ہاں, مریم جہازوں میں گھومتی ہے, یہ کیا نام ہے اس کی, مریم کی بہن کا سسر اسحاق ڈار جہازوں میں گھومتا ہے. does that mean we're a rich country? ہر سڑک گروی ہو چکی ہے, ہر ایئرپورٹ گروی ہو چکا ہے. پاکستان میں رہا کیا ان کے پاس, کہ بیچنے کے لیے ہم لوگ ہی اب رہ گئے. جیسے پہلے گوانٹانامو میں جنرل کیا نام ہے اس کا, مشرف, اللہ اس کو بخشے, وہ بیچتا تھا لوگوں کو. اب ان کے پاس بھی یہی رہ گیا, ہم ہی بیچیں گے, پیسہ تو ان کے پاس نہیں آ رہا. میری آپ نے بات کاٹ لی, کین آئی کمپلیٹ دیٹ؟ جی جی پلیز پلیز پلیز. میں آپ نے کہا نا کہ ہوگا کیا, ہوگا یہ کہ یہ لوگ اب ڈرامہ یہ کریں گے, -1 فارمولا لوگوں پہ امپوز کریں گے کہ چلے پی ٹی آئی تو ہے ہی جیتنے والی جماعت, سمپتھی ووٹ پہ ان کو ملنا ہے, پاپولر ووٹ پہ ان کو ملنا ہے, تو کیوں نہ ہم خان صاحب کو فارغ کر دیں کسی جھوٹے کیس میں, دوسرا 9 میں جو انہوں نے کیا 24 کو, کہ اس میں خان صاحب کو کسی نہ کسی طرح ملوث کرتے, تاکہ جو پارٹی کے ہمارے سب سے نالائق اور سب سے بیکار لوگ ہیں ان کو آگے لے آئیں گے. -1 گورنمنٹ ان سے بنوا کے بس اب چلائیں گے, پیسے آ جائیں گے, لیکن پیسے تو پی ٹی آئی کو نہیں ملتے.
पैसे इमरान खान को मिलते हैं। ठीक है, ठीक है। शंदाना साहबा, मैं इंतहाई मशकूर हूँ कि आप प्रोग्राम में तशरीफ लाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, अब से थोड़ी देर पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा जनाब फैसल चौधरी साहब की मुलाकात हुई है बानी PTI से अडियाला जेल में। फैसल चौधरी साहब ने हमारे साथ हमें ज्वाइन किया है, वक्त निकाला है प्रोग्राम के लिए। सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। चौधरी साहब, किस हालत में है खान साहब? हाउ इज ही डूइंग? इज ही होल्डिंग अप? एक दूसरा ये, अब ये जो एक नई कॉल की बात की जा रही है जो कि आज अली अमीन गंडापुर साहब ने असेंबली के फ्लोर पे खड़े होकर दी है, इस्लामाबाद मार्च की, एहतजाज की, क्या बानी की तरफ से इंस्ट्रक्शंस हैं ये, या ये क़यादत अपने तय कर रही है? सर, पहली बात तो ये है कि अली, आपको शायद मुकम्मल इल्म नहीं है। आई हैव नॉट बीन अलाउड इवन टुडे इनसाइड द जेल, और मुझे नहीं मिलने गया कि और मेरी तमाम तर कोशिशों के बावजूद वो जो है उन्होंने आज तो जेल वालों ने गेट ही बंद कर दिए और भाग गए। और पुलिस जो है वो भी जो है वो रिपोर्ट है IOB और SHO भी। ओके। और मैंने जेल वालों से कहा कि आप जो मामला कर रहे हैं ये तो सीधा सीधा कोर्ट ऑर्डर को फ्लाउट कर रहे हैं। उन्होंने कहा जी कि आपको, हमें ये ऑर्डर है कि आपको तो जेल के दरवाजे के अंदर भी नहीं आने देना, वो अच्छा नॉर्मली होता। और उसके बाद आई टॉक टू द मीडिया ऑल्सो, और मैंने कहा है कि देखिए यहाँ पे अली जो रोजाना की बुनियाद पे रोजाना की बुनियाद पे एक नया तरीक़ेकार ढूंढा जाता है आइन और कानून को तोड़ने का। अच्छा। और ये जो है, हमें बड़ी तशवीश है इमरान खान साहब की जिंदगी के बारे में, क्योंकि वो पंजाब पुलिस की कस्टडी में आज पर जेल था। अच्छा, तो फैसल साहब, आपके खदशात क्या हैं? कुछ खदशात का जिक्र कासिम सूरी साहब ने भी किया कि किस बात का खदशा है आपको, खास तौर पे बानी तहरीक इंसाफ के हवाले से? अपना देखिए, मेरा तो कासिम का तो मुझे नहीं पता वो उन्होंने क्या कहा है, आई हैव नॉट गॉन थ्रू उन्होंने क्या कहा है। मेरा तो देखिए, मेरी एक्सेस जो है वो रोकी गई है। उसकी वजह क्या है? देखिए, जो रूमर्स चल रही हैं सोशल मीडिया पे, आई एम नॉट इन अ पोजीशन टू डिनाई दैट, बिकॉज अंटिल अनलेस मैं इमरान खान साहब को देखूं, मिलूं, उनकी सिचुएशन जो है वो मेरे सामने हो, तो तब तक तो मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं नहीं बता सकता। नहीं तो रूमर क्या है सर जो चल रही है? रूमर्स ये हैं कि उनको टॉर्चर किया जा रहा है और उनको फिजिकल और मेंटल टॉर्चर किया जा रहा है। आई शेयर दिस कंसर्न बिकॉज पिछले महीने जो 26वें यानी तरमीम में भी 3 हफ्ते उनके लिए ये किया गया था। अच्छा, ओके ओके। फैसल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया सर कि आप हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, आगे बढ़ेंगे। 24 नवंबर को इस्लामाबाद में तहरीक इंसाफ के एहतजाज के बाद सोशल मीडिया पर झूठ का बाजार गर्म कर दिया गया है। ऐसा हरगिज़ नहीं कि तहरीक इंसाफ के लोग तशद्दुद का निशाना नहीं बनाए गए, तशद्दुद का निशाना बिल्कुल बनाया गया। तहरीक इंसाफ का यह दावा भी है कि इसके वर्कर्स की हलाकतें हुई हैं। इस दावे को सच साबित करने के लिए उन्होंने अदाद-ओ-शुमार और तस्वीर भी जारी की, लेकिन वो अदाद-ओ-शुमार इन दावों के बिल्कुल बरक्स हैं जो तहरीक इंसाफ के लीडर्स और वर्कर्स की जानिब से किए गए। तहरीक इंसाफ के बास रहनुमाओं की जानिब से दावा किया गया कि अस्पताल की छतें वर्कर्स की लाशों से भर चुकी हैं और हलाकतों की तादाद 278 तक जा पहुंची है। मगर तहरीक इंसाफ की क़यादत जो सबूत फराहम करने में कामयाब हुई, वो इस दावे की यकसर नफी करते। अफसोसनाक सही, लेकिन तहरीक इंसाफ अभी तक सिर्फ 12 हलाकतों की तफसीलात सामने ला चुकी है। लेकिन अब जिस तरह मालूमात फैलाई जा रही हैं, वो सच के साथ बहुत ज़्यादा झूठ को गड़बड़ किया जा रहा है। कहीं फ़लस्तीन के मनाजिर को इस्लामाबाद के मनाजिर कहकर सोशल मीडिया पर तशहीर की जा रही है, कहीं मसनूई ज़हानत यानी AI से बनाई गई तस्वीर पोस्ट करके गुमराह किया जा रहा है। बानी तहरीक इंसाफ की सेहत के मुतालिक भी तशवीशनाक खबरें फैलाई जा रही। इमेजेस गजा मजलूम फलस्तीनियों के ऊपर जो मजालिम ढाए जा रहे हैं इजराइल की तरफ से, वो फुटेज इस्तेमाल की जा रही है कि ये डी चौक की है। कासिम खान सूरी तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं, कौमी असम्बली के डिप्टी स्पीकर भी रह चुके। उन्होंने ट्वीट की कि बानी तहरीक इंसाफ को
کو اڈیالہ جیل سے نکال کر GHQ کے ایک چھوٹے سے سیل میں بند کر دیا گیا ہے۔ قاسم خان سوری کے مطابق دن بھر بانی PTI کے منہ پر کالا کپڑا ڈالا جاتا ہے، ان پر بدترین تشدد کیا جا رہا ہے۔ اسی ٹویٹ کو PTI کے سرکاری ٹویٹر ہینڈل سے بھی پوسٹ کیا گیا اور تشویش کا اظہار کیا گیا۔ قاسم خان سوری نے یہ ٹویٹ بھی کیا کہ بانی PTI کو کمرے میں بند کر کے ایسی زہریلی چیز کا سپرے کیا گیا ہے جس سے ان کا ذہنی توازن خراب ہو جائے گا۔ اب ستم ظریفی یہ ہے کہ ایک جانب تحریک انصاف کہہ رہی ہے کہ بانی PTI کو اڈیالہ جیل سے کہیں اور منتقل کر دیا گیا ہے، دوسری جانب ایسی ٹویٹس کو بھی پوسٹ کیا جا رہا ہے جن میں کہا گیا ہے کہ بانی تحریک انصاف کے جیل والے سیل میں وہ پلاسٹک شیٹس پھاڑ دی گئی ہیں جو سردی سے بچانے کے لیے لگائی گئی تھی، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ بانی تحریک انصاف سخت سردی سے متاثر ہو، یعنی ہر سنی سنائی بات کو بغیر تصدیق کیے پوسٹ کیا جا رہا ہے۔ اسی طرح امریکہ بیٹھے شہباز گل نے بھی آج ایک تصویر شیئر کی جس میں خون میں لت پت چند افراد فرش پر پڑے ہیں اور طبی عملہ انہیں طبی امداد دے رہا ہے۔ اس تصویر کو شیئر کرتے ہوئے شہباز گل نے لکھا، مان گئے آپ کی نشانہ بازی کو، کمال کر گئے، اسی دل پر نشانہ لیا جو آپ سے محبت کرتے تھے، چلیں اچھا ہے آپ نے خود ہی اس محبت کا قتل کر دیا۔ اس ٹویٹ سے شہباز گل نے تاثر دینے کی کوشش کی کہ حالیہ احتجاج میں ان افراد کو گولیاں ماری گئی ہیں، لیکن اصل میں یہ تصویر جون 2019 کی ہے، یعنی تقریباً 5 سال پرانی، اور ننکانہ صاحب کی ہے۔ ننکانہ صاحب میں 2 گروہوں کے درمیان فائرنگ کے نتیجے میں 4 افراد جاں بحق اور 3 شدید زخمی ہو گئے تھے۔ یہ تصویر اس موقع کی ہے، اور شہباز گل یہ تصویر پوسٹ کر کے گمراہی پھیلانے کے بعد اسے ڈیلیٹ بھی کر چکے ہیں۔ چودھری شہباز گل نامی ایک صارف نے ویڈیو ٹویٹ کی جس میں ایک ہجوم پہاڑی علاقے میں کھڑا ہے اور ہجوم میں موجود ہر فرد نے ہاتھ میں موبائل فون اٹھا رکھے ہیں، اس موبائل فون کی ٹارچ روشن کر رکھی ہے اور نعرے لگا رہے ہیں۔ 25 نومبر کو شہزاد گل نے یہ ویڈیو ٹویٹ کرتے ہوئے تاثر دینے کی کوشش کی کہ مظاہرین اسلام آباد پہنچ کر وہاں قابض ہو چکے ہیں۔ اس فوٹیج کے ساتھ لکھا گیا یہ شام کے وقت کے مناظر ہیں، انہیں دیکھ کر کون کون پریشان ہوا ہوگا، لیکن اصل میں یہ فوٹیج اسلام آباد کی نہیں بلکہ لیبیا کی تھی، اور 25 نومبر کی نہیں بلکہ 3 ہفتے پہلے کی تھی۔ ویڈیو میں جو ہجوم ہے وہ بھی بانی تحریک انصاف کے نعرے نہیں لگا رہا بلکہ لیبیا لیبیا کے نعرے لگا رہا ہے۔ ایک خون آلود سڑک کی تصویر یہ کہہ کر ٹویٹ کی گئی کہ جیسے بے نظیر بھٹو کی شہادت کے بعد جائے وقوع کو دھویا گیا تھا، اسی طرح ڈی چوک اسلام آباد پر بھی جائے وقوع کو دھو دیا گیا ہے۔ جب اس ٹویٹ کا اسکرین شاٹ لیا گیا اس وقت تک تقریباً 7 لاکھ افراد یہ ٹویٹ اور اس میں پوسٹ کی گئی تصویر دیکھ چکے تھے، لیکن جرمن نشریاتی ادارے نے فیکٹ چیک کیا ہے کہ یہ تصویر مصنوعی ذہانت یعنی آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی مدد سے بنائی گئی ہے۔ اسی طرح عدیل راجہ نامی صارف نے بھی ایک سڑک کی تصویر پوسٹ کی، اس تصویر میں بظاہر سڑک پر خون دکھائی دے رہا ہے۔ یہ تصویر پوسٹ کرتے ہوئے لکھا کہ جلیانوالہ باغ اور جنرل ڈائر، یعنی یہ تاثر دینے کی کوشش کی گئی جس طرح کا قتل عام جلیانوالہ باغ میں کیا گیا تھا اسی طرح اسلام آباد میں بھی کیا گیا ہے، لیکن جرمن نشریاتی ادارے کے فیکٹ چیک کے مطابق یہ تصویر بھی فیک ہے، کیونکہ اسلام آباد میں تو اس طرح کی عمارتیں ہی نہیں ہیں جس طرح تصویر میں دکھائی دی گئی ہیں۔ فلک ناز جاوید اور وقار خان نامی ٹویٹر صارفین کے اکاؤنٹ سے ایک فوٹیج پوسٹ کی گئی جس میں خاتون کسی قبر کے کنارے پر افسردہ کھڑی ہے۔ یہ تاثر دیا گیا کہ اسلام آباد میں فائرنگ سے ان خاتون کا بچہ شہید ہو گیا اور وہ غم کے مارے بین ڈال رہی ہیں، لیکن یہی فوٹیج ایک مختلف کیپشن کے ساتھ 15 نومبر کو بھی اپلوڈ کی جا چکی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ فلک ناز اور وقار خان جھوٹ بول رہے ہیں۔ ان دونوں کی اپلوڈ کی گئی گمراہ کن فوٹیج مجموعی طور پر 2 لاکھ سے زیادہ بار دیکھی جا چکی ہے۔ ناظرین، گلوکار سلمان احمد جو تحریک انصاف کے حامی ہیں، انہوں نے ایمبولنس میں رکھی گئی لاشوں کی تصویر پوسٹ کی اور لکھا، جنون سے اور عشق سے ملتی ہے آزادی، قربانی کی بہوں میں ملتی ہے آزادی۔ یہ تصویر انہوں نے 27 نومبر کو پوسٹ کی اور تاثر دیا کہ ایمبولنس میں پڑی لاشیں اسلام آباد آئے مظاہرین کی ہے، لیکن یہ تصویر اصل میں اسرائیل کے ہاتھوں شہید کیے گئے فلسطینیوں کی ہے، اور محمود بسام نامی فلسطینی صحافی 1 نومبر کو یہ تصویر پوسٹ کر چکے۔ آپ دونوں کا جو کمپیریزن ہے وہ بھی کر سکتے ہیں، اور یہ اس جیسی کتنی گمراہ کن تصاویر، فوٹیجز اور پیغامات ہیں ناظرین جو سوشل میڈیا پر پوسٹ کیے جا رہے ہیں جو کہ مکمل جھوٹ ہے، اور اس سے بھی تشویشناک بات یہ ہے کہ لاکھوں لوگ ان جھوٹے پیغامات کو سچ مان کر آگے بھی پھیلا چکے ہیں۔ بات کریں گے اس حوالے سے ناظرین، ہمیں جوائن کر چکے ہیں ہمارے ملک کے معروف صحافی، سینئر صحافی، تجزیہ نگار جناب رؤف کلاسرا صاحب۔ سر آپ کا بہت بہت شکریہ۔ کلاسرا صاحب،
مانا کہ غلطی اس سائٹ سے بھی ہوئی ہے, مانا کہ زیادتیاں ہوئی ہیں, لیکن کیا کوئی دیوار نہیں ہونی چاہیے سر سچ کے بیچ اور پروپیگنڈا کے بیچ؟ جی بہت شکریہ آپ کا, آپ نے مجھے موقع دیا اپنے شو میں, آئی ایم گریٹفل. آپ نے جس طریقے سے بڑا پورا اس کو یہ ایویڈنسز کے ساتھ آپ نے اس کا یہ ایویلویشن کیا یا پوسٹ مارٹم کیا, اٹس اے میسج سے, اور بڑی محنت لگی ہوگی اس پہ آپ کی اور آپ کی ٹیم کی, کہ جتنے آپ نے فیکٹس اور چیزیں آپ نے اکٹھی کی. چلیں آپ اور میرے جیسے لوگ تو ٹویٹر سوشل میڈیا پہ ہم ایکٹیو ہیں, تھوڑا سا جانتے بھی ہیں, ہمیں بھی تھوڑا سا اندازہ ہو جاتا ہے اب اتنے عرصے کے بعد کہ کون سی چیز جیلی ہے, کون سے فیکٹس کیا ہیں, ہم جرنلسٹ ہیں, پتہ چلتا رہتا ہے. آئی ایم جسٹ ونڈرنگ کہ جو ایک وہ لوگ ہیں جو اس طرح اس سے ٹویٹر سے وہ اتنے شاید یا یہ سوشل میڈیا سے اتنے وہ سیوی نہیں ہیں, اور وہ ان چیزوں کو سچا سمجھتے ہیں اور ان کو وہ حقیقت سمجھتے ہیں, اور اس میں ان کا قصور بھی نہیں ہے کہ جو ان کو دیکھتا ہے وہی اس پہ وہ بات کر رہے ہوتے ہیں یوزلی طور پر. لیکن اٹس اے ہاریبل یہ سیناریو جو آپ نے بھی پیش کیا, ہم تو دیکھ ہی رہے تھے. اگر مطلب اس کو یہاں سے بھی لیا جائے کہ اب جیسے اچھا چلے عام لوگ بات کریں تو ٹھیک میں آتے ہیں, جتنے لوگوں کی آپ نے ابھی بات کی ہے, اگر آپ یہ ایکسپینڈ کریں تو اور خوفناک یہ پکچر پیش آتی ہے کہ لطیف کھوسہ صاحب وہ اس ملک کے وزیر رہے ہیں, وفاقی وزیر رہے ہیں, وہ اٹارنی جنرل آف پاکستان رہے ہیں, وہ گورنر پنجاب رہے ہیں, کوئی معمولی آدمی نہیں ہے, بہت بڑے وکیل ہیں ماشاءاللہ, نام ہے, عدالتیں جج ان کے نام سے کانپتے ہیں, ان کے یہ کھوسہ صاحب کے نام سے, کتنے بڑے وکیل ہیں. وہ اگر حامد میر صاحب کے شو میں بیٹھ کے یہ کہے ہوں کہ جناب کہ 278 یہاں پہ لاشیں گری ہیں, یہ جہاں پہ آپ کو دفتر ہے جہاں پہ میں بیٹھا ہوں جس پہ حملہ بھی ہوا, اور ہمارے یار دوست جو ہیں آپ کے ہمارے کولیگ جو ہیں ایک ٹی وی والے یہاں پہ, اللہ نے ان کو بچایا, ان کو بعض کو چوٹیں بھی لگیں, گولیاں بھی چلیں. جی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ 278 لاشیں اسلام آباد میں جیسے وہ گن کر آئے تھے. میں خود یہیں پہ اس کے کونے پہ رہتا ہوں, یہ ڈی چوک پہ تھوڑے فاصلے پہ. آپ سوچ سکتے ہیں کہ 278 یہاں پہ لاشیں گرتی ہوتی اسلام آباد کا کیا حال ہوتا, کیا حشر ہوتا, کیا قیامت برپا ہوتی یہاں پہ. یہ ممکن ہے, مطلب کبھی کبھی آپ نے سنا ہے بڑی بڑی جنگوں میں بھی, ایون اگر میں کہوں کہ غزہ اور پہ اتنا بڑا ظلم ہوا ابھی بھی ہوئی ہے, لبنان پہ ہم نے دیکھی, اور بھی وہاں پہ بہت ساری, ایک دن میں تو بمبارمنٹ کر کے جہازوں سے میزائل سے سب کچھ کر کے اتنی بڑی کیجولٹی تو ایک دن میں اسرائیل نہیں کر سکا وہاں پہ غزہ میں, کہ وہاں یہ پتہ چلا ہو کہ 300 بندہ مارا گیا, اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ 1-1.5 گھنٹے کے درمیان یہاں پہ 278 یہ بندہ بھی مارا گیا ہے, ان کی لاش گیا ہے, ان کی لاشیں بھی غائب ہو گئی ہیں, ان کا یہ لہو بھی غائب ہو گیا ہے, ان کا کوئی اتا پتہ بھی نہیں ہے, ان کے لواحقین بھی غائب, کوئی جن پھرا ہے یہاں پر کہ آپ کو ساری چیزیں غائب ہو گئی ہیں. اچھا 1-1.5 گھنٹے بعد ہم نے دیکھا 2 وفاقی وزیر اسی ڈی چوک میں, یہ آپ کے دفتر کے بالکل سامنے ہے, بالکل کونے پہ آپ کا دفتر, اس کے وہاں پہ 2 وفاقی وزیر آ کے پریس کانفرنس کر رہے ہیں, ساتھ میں میڈیا بھی ہے یار. میں مطلب اگین اور اس کے 1 گھنٹے بعد پورا شہر اسلام آباد یہ نارمل ہو چکا ہے, ٹریفک میں خود گھر سے ہم باہر نکلے ہیں, لوگ گئے ہیں آرام سے. سو آپ اس اچھا پھر ہم نے دیکھا کاشف عباسی صاحب کے شو میں وہاں پہ شیخ صاحب کہہ رہے تھے کہ 100 لاشیں گری ہیں. پھر انہوں نے کہا 100 اور 300 کا کم فگر, اس کو بڑھائیں ذرا. انہوں نے کہا جی یہ سینکڑوں گری ہیں. پھر انہوں نے کہا سینکڑوں بھی کم ہے یار, کوئی اثر نہیں ہو رہا وہاں پہ. پھر انہوں نے کہا ہزاروں گریاں کاؤنٹ نہیں ہو رہی, اور اس کا نقصان سر پتہ کیا ہوا ہے, وقتی طور پر تو آپ نے جنریٹ کر لی ہوگی, ہیٹ جنریٹ کر لی ہوگی, ایکسائٹمنٹ جنریٹ کر لی ہوگی, اپنے ورکرز کو آپ نے وہ یہ بتا دیا ہوگا, پوری دنیا میں آپ نے دیا ہوگا کہ اتنا بڑا یہاں قتل عام ہو گیا ہے. جب فیکٹس آپ جیسے لوگ اور دیگر لوگ سامنے لانا شروع کرتے ہیں اور سوالات شروع ہوتے ہیں, تو پھر جب آپ کا جو جھوٹ ہے اور وہ یہ ایکسپوز ہوتا ہے, اس کا نقصان بھی آپ لوگوں کو ہوتا ہے. یہ مطلب جو چیزیں آپ بتا رہے ہیں یا جو ہم نے دیکھی ہیں کہ آپ لوگوں سے ایمان اٹھ جاتا ہے, اس سے آپ کی تصدیق, پھر آپ کو کوئی آپ سچی بات بھی کہہ رہے ہوں گے نا, پھر کوئی نہیں مانے. کوئی شعر آیا والے جو پرانی مثال ہم نے بچپن میں اپنی 5ویں جماعت میں پڑھی تھی, کوئی لڑکا کہتا تھا جو یہ گاؤں کو ڈرانے والے کے لیے کہ جناب پرینک, وہ آ کے پرینک کرتا تھا کہ جناب کہ شعر آیا, اور گاؤں والے ڈر جاتے تھے اور پھر جاتے تھے, شعر نہیں ہوتا تھا. اور ایک دن واقعی شعر آیا تو لڑکی نے بلایا, کوئی نہیں گیا. جب آپ پہ برا وقت خدا نہ خواستہ آئے گا, اس طرح کی کوئی چیزیں ہوں گی, اس طرح کے یہ بلڈی آپریشنز ہوں گے, یا لوگوں کو خدا نہ خواستہ مارا جائے گا, تو پھر تو سارے کہیں گے چھوڑو یار جھوٹ بول رہے ہیں. سو آپ نے اپنی کریڈیبلٹی بھی کھوئی ہے. اچھا سوشل میڈیا کو ہمیں بتایا جاتا ہے, ایلن مسک صاحب نے ایک نئی تھیوری دی تھی کہ اب آپ کو یہ ٹریڈیشنل میڈیا کی ضرورت نہیں, اب ٹی وی اخبارات چھوڑیں جی, یہ مر چکے ہیں. اور اب دنیا کا ہر شخص جس کے پاس یہ اسمارٹ فون ہے, جس کے پاس یہ سوشل میڈیا, تقریباً بتایا جاتا ہے 5 بلین یہ لوگ ہیں جو اس وقت اگر سوشل میڈیا کے کسی نہ کسی فورم سے ہیں. اب سارے صحافی ہیں. اب 5 ارب اس نے صحافی پیدا کر دیے. اب جس کا جو جی چاہے وہ لکھ دے, جس کا جو چیز ہے پکچر دے دے, اور پھر اس کے بعد اس پہ ایکشن نہیں ہو سکتا, رپورٹ نہیں ہو سکتا. سو یہ دنیا جو مجھے لگتا ہے یہ خدا نہ خواستہ کچھ اس کو ہوا, کوئی بڑی گڑبڑ, یہ فیک نیوز سے ہوگی.
मतलब फेक न्यूज़ में एक लाहौर में बैठे हुए बंदे ने यहाँ से, आपको याद होगा लंदन के फसादात हुए, इस वक्त 1500 बंदा जेल में है गोरा। ये लाहौर के एक हमारे साहब की जो एलन मस्क की उनकी ज़बान में वो हैं, उनके सहाफ़ी हैं बड़े, वो एक्टिव हैं, उन्होंने यहाँ से बैठे हुए फेक न्यूज़ दी और लंदन में फसादात हुए। सर 1500 बंदा इस वक्त जेल में है, उनको 3 महीने से 6 साल तक की सजाएं हो रही है एक फेक न्यूज़ से। लाहौर में हुई थी, आपको पता होगा, याद होगा पिछले दिनों कॉलेज के रेप का उसका लड़की का आया, हाँ जी, वो भी जला के रख दिया, ना लड़की ना, और अभी तक कुछ नहीं पता चला। एग्जैक्टली अभी यहाँ पे इस तरीके के कि आपने 278 आपने लाशें गिरा दी, आपने अपने उन वर्कर्स के साथ ज्यादती की, अब आप कह रहे हैं 12 है। अच्छा, पहले उससे सलमान अकबर राय साहब ने कहा जी 20 हैं। अपने मतलब घर में आप नहीं फैसला कर सके कि हमारे कितने वर्कर्स हैं, 100 हैं जो शेख साहब ने कहा, अकरम साहब ने, या फिर आप सलमान राय साहब कह रहे हैं 20 हैं, आप वो कह रहे हैं पार्टी कह रही है 12 हैं। खोसा साहब तो 278 तक लेकर चले गए थे, और जिस पे उनका मजाक बनना शुरू हुआ, लाशों पे मजाक नहीं बनना चाहिए था। मैं कहता हूँ एक जान भी अगर गई है खुदा ना खास्ता, इट्स ए ह्यूज, इट्स ए मैसिव लॉस, और आप लोगों ने इतना उसको मजाक बना के अपने ऊपर मजाक बनवा लिया। और वो जो लोग थे जो बेचारे एक्चुअली अगर इसमें कैजुअल्टीज हुई हैं जिसका फिगर अभी भी उसको किसी को नहीं मिल रहा, तो वो तो आपने उनके साथ ज्यादती की, अब उनकी बात ही कोई नहीं कर रहा। अब आप कहें 12 भी कहें तो लोग नहीं यकीन करेंगे, वो कहेंगे नहीं जनाब आप ज्यादा बता रहे, हुकूमत कहेगी पहले भी आपने झूठ बोला फिर बोल रहे हैं। तो ये उन लोगों के साथ ज्यादती की गई है जिन लोगों ने जाने दी हैं, जिनकी हकीकत में जान गई, जिनके जस्टिस की बात होनी चाहिए थी, बिल्कुल सही, वो आपने मतलब अपने साथ किया। और उसके बाद वेरी वेल समड अप सर, बहुत आपने बहुत अच्छे अंदाज में इसको समअप किया है कि ये क्यों हो रहा है, इसका नुकसान ही है, इसका फायदा नहीं होगा। सर मैं इंतहाई मशकूर हूं कि आप प्रोग्राम में तशरीफ लाए जनाब रऊफ का साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपके वक्त का शुक्रिया। नाज़रीन, लाहौर पर कौन हमला करना चाहता है? एक माह में 34 दहशतगर्द सिर्फ लाहौर से पकड़े गए हैं, क्या यह लाहौर पर कोई आफत आने वाली है? इस पर बात करेंगे वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद हाज़िर नाज़रीन, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, सिंध के बाद अब पंजाब, खास तौर पर लाहौर भी दहशतगर्दों के निशाने पर आ चुका है। दहशतगर्दों के मंसूबे नाकाम बनाने के लिए कानून नाफिज करने वाले इदारे भी मुतहर्रिक हो चुके हैं। महकमा इंसदाद दहशतगर्दी ने इंटेलिजेंस मालूमात की बुनियाद पर पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में 242 ऑपरेशन किए और इन ऑपरेशन में 34 दहशतगर्द गिरफ्तार किए गए हैं। ये ऑपरेशन लाहौर, बहावलनगर, बहावलपुर, गुजरावाला, चकवाल और दीगर शहरों में किए गए। लाहौर से फितनल खवारिज समेत दीगर तंजीमों के 11 इंतहाई खतरनाक दहशतगर्द पकड़े गए और इनसे अहम इमारतों के नक्शे भी बरामद हुए। ये दहशतगर्द लाहौर में एक अहम सरकारी इमारत को निशाना बनाना चाहते थे। इन दहशतगर्दों से धमाका खेज मवाद, असलहा, हैंड ग्रेनेड, बॉम्ब, मोबाइल फोन और नकदी भी मिली है। महकमा इंसदाद दहशतगर्दी के मुताबिक एक माह के दौरान 7,500 से ज्यादा को कॉम्बिंग ऑपरेशंस किए गए, जिनमें 2,35,000 अफराद से पूछगछ की गई और 650 मुश्तबा अफराद को गिरफ्तार किया गया। गुज़िश्ता माह मियांवाली के करीब महकमा इंसदाद दहशतगर्दी ने कार्रवाई की थी, जिसमें फितनल खवारिज के 7 दहशतगर्द हलाक हुए थे। सितंबर में एक कार्रवाई डेरा गाजी खान में की गई, जिसमें 2 दहशतगर्द हलाक हुए थे। आज खुरासान डायरी नामी ट्विटर हैंडल से यह खबर भी पोस्ट की गई है कि पंजाब पुलिस से ताल्लुक रखने वाले एक सब इंस्पेक्टर को लकी मरवत ने हमला करके मार दिया गया है। बात करेंगे इस हवाले से एक न्यूज़ के सीनियर रिपोर्टर जनाब शिराज निसार साहब से। शिराज साहब बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। शिराज साहब, ये कौन लोग हैं और ये करना क्या चाहते हैं? लाहौर को किस तबाही का सामना है? जी शिराज साहब, मुझे सुन पा रहे हैं आप? शिराज निसार साहब, पकड़े गए हैं 34 लाहौर और गिरदनवा से। इसमें 11 दहशतगर्द वो हैं जो लाहौर से, जबकि 23 दीगर शहरों से पकड़े गए हैं। इसमें सबसे जो अहम बात है वो आपके प्रोग्राम की वसातत से मैं बताना चाहता हूं कि केपी के मेमन एजेंसी के 4 ऐसे दहशतगर्द हैं जो इन 34 दहशतगर्दों में शामिल हैं, जो ट्रेन करते थे, दहशतगर्दों की ट्रेनिंग करते थे। और एक जो रावलपिंडी के करीब से खुद का जैकेट्स में पकड़ा गया दहशतगर्द, उसने ये बताया, जो बिल्कुल नौ उम्र है, वो रहीम यार खान के एक होटल पर टेबल मैन था। वहाँ पर एक शख्स ने खाना खाने के बाद उसको 500 रुपये टिप दी और 1 महीने के दौरान जब 3 बार उसने खाना खाया
تو 1000 سے 2000 پہ اس کو ٹپ دینے کے بعد وہاں سے اس کو لے گیا, پھر اس کی ٹریننگ کی گئی. لاہور اور گردنوا میں کوئی دہشت گردیوں کی فیکٹریاں نہیں. جس طرح اسپیشل برانچ نے پہلے بھی ایک رپورٹ تیار کی تھی کہ کئی افراد لاہور سے اسی ٹریننگ کے لیے گئے جن کو بھاری رقم دی گئی اور بعد میں وہی دہشت گردی کی کارروائیوں میں انہوں نے بہت اپنا رول ادا کیا. اب سی ٹی ڈی کے جو ایڈیشنل آئی جی ہیں وسیم سیال, انہوں نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ لاہور سمیت پنجاب کے 3 بڑے شہروں میں بڑے پیمانے پر سرکاری عمارتوں کو نشانہ بنایا جانا تھا. اس سے قبل سی ٹی ڈی اور تمام حساس اداروں نے مل کر ان 34 دہشت گردوں کو 28 دنوں میں گرفتار کیا ہے, جبکہ ان کے جو باقی ساتھی ہیں ان کی گرفتاری کے لیے پنجاب میں ابھی بھی آپریشن جاری ہے. ایڈیشنل جی سی ٹی ڈی کا یہ کہنا ہے اور انہوں نے یہ واضح طور پر پیغام دیا کہ شہریوں کو اس وقت یہ چاہیے کہ اپنے ارد گرد نظر رکھیں اور خاص کر کسی بھی مشکوک کے بارے میں فوری پولیس کو یا متعلقہ محکموں کو جو انہوں نے ایمرجنسی نمبر دیے ہیں ان پر اطلاع دیں تاکہ دہشت گردوں کے خلاف بھرپور کارروائی کی جا سکے. ٹھیک ہے شیراز صاحب, بہت بہت شکریہ, آپ نے ہمیں اپڈیٹ کیا, آگاہ کیا. ناظرین یہاں پر ایک وقفہ لیں گے, لیکن وقفے کے بعد آپ کو خبر دوں کہ اس وقت ایک نیا بیٹل گراؤنڈ آ چکا ہے, وہ ہے شام. جی ہاں, مشرق وسطیٰ کے اندر ایران, اسرائیل, غزہ, غزہ کے بعد جو ہے لبنان کے بعد ایک اور جگہ جہاں پہ جنگ چھڑ چکی ہے, اور وہ ہے شام. شام میں ہو کیا رہا ہے یہ بتائیں گے آپ کو اس بریک کے بعد. ناظرین, مشرق وسطیٰ برس ہا برس سے جل رہا ہے. کہیں اپنوں نے تو کہیں غیروں نے خطے کو جنگ کی بھٹی میں جھونک دیا. شام میں خانہ جنگی کی سلگتی چنگاری پھر بھڑک اٹھی اور شامی صدر بشار الاسد کے جنگجوؤں نے 10 سال بعد شام کے اہم شہر حلب پر قبضہ کر لیا. حلب میں شامی فوج اور عسکریت پسندوں کے درمیان 2020 کے بعد گھمسان کی جنگ ہوئی اور فریقین کے 255 افراد لقمہ اجل بن گئے. شام کی سرکاری خبر رساں ایجنسی سانا کے مطابق باغیوں نے حلب میں یونیورسٹی ہاسٹل پر بھی گولہ باری کی, جس سے 2 طالب علموں سمیت 4 شہری مارے گئے. سیرین آبزرویٹری فار ہیومن رائٹس کے مطابق گزشتہ کئی برسوں سے چھڑی جنگ کے دوران یہ سب سے مہلک ترین لڑائی ہے. ہلاک ہونے والوں میں زیادہ تر جنگجو تھے, تاہم 24 شہری بھی شامل تھے. آبزرویٹری گروپ نے رپورٹ کیا کہ جمعے تک جنگجوؤں نے شمال میں 50 سے زائد قصبوں کا کنٹرول سرکاری افواج سے چھین لیا, جو برسوں بعد حکومت کے لیے سب سے بڑے نقصان میں سے ایک ہے. جنگجو تقریباً 1 دہائی بعد 20 لاکھ آبادی پر مشتمل شہر حلب میں داخل ہوئے ہیں, جہاں سے 2016 میں بشار الاسد اور اس کے اتحادیوں روس اور ایران نے انہیں بے دخل کر دیا تھا. آبزرویٹری گروپ کے مطابق جنگجوؤں کے بڑے حملے کے بعد شامی اور روسی جنگی طیاروں نے ادلب کے ارد گرد عسکریت پسندوں کے ٹھکانوں پر شدید فضائی حملے کیے, جبکہ حلب کے ہوائی اڈے کے ساتھ ساتھ شہر کی طرف جانے والی تمام سڑکوں کو بھی بند کر دیا. اقوام متحدہ کے مطابق گزشتہ 3 دنوں سے جاری لڑائی کے نتیجے میں 14,000 سے زیادہ شہری جن میں سے تقریباً نصف بچے بے گھر ہو گئے, جبکہ شام میں مارچ 2011 میں شروع ہونے والی خانہ جنگی میں 5 لاکھ افراد ہلاک, جبکہ 10 لاکھ سے زائد بے گھر ہو چکے. ادھر اسرائیل کے غزہ میں نصاریت پناہ گزین کیمپ پر تازہ حملے میں 24 فلسطینی جاں میں شہادت نوش کر گئے. اسرائیلی حملے میں کمال عدمان اسپتال کے آئی سی یو کے ڈائریکٹر کو بھی شہید کیا گیا. 13 مہینے کی غزہ جنگ میں شہداء کی تعداد 44,500 ہو گئی ہے, اور اقوام متحدہ نے دوسری عالمی جنگ کے بعد غزہ کو سب سے زیادہ بمباری سے متاثرہ علاقہ قرار دے دیا. غزہ ہی نہیں, لبنان بھی اسرائیل کے نشانے پر ہے, اور حزب اللہ کے ساتھ سیز فائر کے باوجود بیروت پر آگ برسائی جا رہی ہے. لبنان میں گزشتہ برس اکتوبر سے اسرائیل کے ہونے والے حملوں کے نتیجے میں 3,961 افراد ہلاک ہوئے. اسی طرح یمن سعودی عرب سے طویل جنگ کے بعد اسرائیل کے ساتھ دو بدو ہے. اعداد و شمار کے مطابق یمن خانہ جنگی میں 10,000 شہریوں سمیت 1 لاکھ ہلاکتیں رپورٹ ہوئی ہیں. یعنی یہی نہیں, عراق امریکہ جنگ میں دی لانس نامی جریدے نے عراقی شہریوں کی ہلاکتوں کا تخمینہ 6.5 لاکھ لگایا. مشرق وسطیٰ دہائیوں سے آگ کی لپیٹ میں ہے, اور ہر گزرتے دن کے ساتھ شعلے آسمان چھوتے جا رہے ہیں. OIC ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھی ہے تو اقوام متحدہ نے چپ کی چادر اوڑھ لی ہے. کوئی آگے بڑھ کر آگ بجھانے کو تیار نہیں ہے. اس کے ساتھ ہی ناظرین صورتحال بہت افسردہ ہے. مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پر امت مسلمہ خاموش ہے.
امت مسلمہ کسی بھی طرح سے ہاتھ آگے پر نہیں بڑھا رہی، اور افسوسناک بات یہ ہے کہ ایک کے بعد ایک مسلم ملک وہ صہیونیت کی اس جلائی گئی آگ کے حصے میں، اس کی لپیٹ میں آ رہا ہے، لیکن ہر کوئی چین ہی چین لکھتا ہے۔ افسوس اس بات کا ہے کہ مغرب تو اپنے اتحادیوں کو سپورٹ کرتا ہے، ان کی سہولت کاری کرتا ہے، لیکن ہمارے مسلمان ممالک ایک دوسرے کو سپورٹ نہیں کر رہے۔ ایسا نہیں کہ ان کے پاس اسلحہ نہیں ہے، ایسا نہیں کہ ان کے پاس وسائل نہیں ہے، ان کے پاس وہ سب کچھ ہے جو ایک ملک کو دفاع کے لیے درکار ہوتا ہے، لیکن نہیں ہے تو ان میں وہ جرت نہیں ہے کہ وہ اغیار کے سامنے، وہ ظالم کے سامنے کھڑے ہو جائیں۔ ہر کسی کو اپنا اپنا لالچ ہے، اور اسی لالچ کی وجہ سے وہ یہ سوچنے کو مجبور ہی نہیں ہوتا کہ کل کو اس کی باری بھی آ سکتی ہے۔ اگر آج شام کی باری ہے، اگر آج لبنان کی باری ہے، تو کل ترکی کی باری بھی ہو سکتی ہے، کل سعودی عرب کی باری بھی ہو سکتی ہے، یو اے کی باری بھی ہو سکتی ہے۔ لیکن سب کو لگتا ہے کہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ غالباً وہیں ہوتا رہے گا، اس آگ کے شعلے اس تک نہیں پہنچیں گے، لیکن یہ آگ کے شعلے لپیٹ میں لے لیے جائیں گے۔ دوستو، شام اس وقت ایک بڑا بیٹل گراؤنڈ بن چکا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ لگائی ہوئی آگ کب بجھتی ہے، کہاں تک بجھتی ہے۔ کہا بھی یہ جا رہا ہے ناظرین کہ جو کچھ ابھی تھوڑی دیر پہلے ایک سیز فائر کی بات ہو رہی تھی، جس طرح سے لبنان کے ساتھ اسرائیل کا ایک جنگ بندی کا معاہدہ ہوا ہے، وہ اسی وجہ سے ہوا ہے، اور امریکہ بھی اسی گارنٹی کے ساتھ وہ معاہدہ ہوا ہے کہ اگلا جو فرنٹ ہے وہ شام میں کھولا جائے گا، اور شام کے اندر بشار الاسد کی گورنمنٹ کو ہٹایا جائے گا۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ آخر اس میں فائدہ کیا ہے، اسرائیل کا، امریکہ کا فائدہ کیا ہے؟ دوستو، شام کی جو گورنمنٹ ہے، شام کے جو بشار الاسد کی گورنمنٹ ہے، وہ ایک ایران نواز گورنمنٹ ہے، وہ ایک ایسی حکومت ہے جہاں پہ روس کو بھی پناہ حاصل ہے اور یہاں پر ایران کو بھی پناہ حاصل۔ اور جو شام کا اگر آپ نقشہ دیکھیں، اس کی جغرافیائی حیثیت ایسی ہے کہ اس کا بارڈر شام سے بھی اسرائیل سے بھی ملتا ہے، لبنان سے بھی ملتا ہے، عراق سے بھی ملتا ہے، اور اس کی جو اسٹریٹجک لوکیشن ہے بہت اہم ہے۔ ایران اگر غزہ تک اور حماس تک رسائی حاصل کرنے چاہتا ہے یا کر سکتا ہے تو وہ بھی شام کے ذریعے ممکن ہوتا ہے، اور اگر ایران چاہتا ہے کہ وہ حزب اللہ کو ہتھیار فراہم کرے، وہ بھی شام کے ذریعے ہوتا ہے، اور یہ تبھی ممکن ہوتا ہے کہ شام کی جو حکومت ہے وہ ایران کو اجازت دے، جو کہ پچھلے کئی سالوں سے بلکہ کئی دہائیوں سے ایران کو یہ اجازت حاصل ہے۔ لیکن اب کی بار صہیونیت کا ارادہ یہ ہے کہ وہ جو ایک رابطہ ہے اہل غزہ کے ساتھ ایران کا، یا اہل لبنان کے ساتھ ایران کا اور روس کا، اس رابطے کو ختم کیا جائے، اور وہ رابطہ تبھی ختم ہوگا جب شام میں انسٹیبلٹی ہوگی، جب شام میں بشار الاسد کی حکومت نہیں رہے گی۔ تو اب دیکھنا یہ دوستو کہ یہ دوسری کوشش جو ہے بشار الاسد کی حکومت کو ہٹانے کی، یہ کامیاب ہو پاتی ہے یا نہیں ہو پاتی۔ اس کے ساتھ ہی دوستو اب تک کے لیے اتنا ہی، مجھے دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔